बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि स्पीकर कौमी असेंबली और स्पीकर पंजाब असेंबली ने दो अहम खतूत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखे हैं, जिनके तहत बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि कानून में तब्दीली कर दी गई है। इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2024 पास कर दिया गया है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला, जिसका मुख्तसर ऑर्डर सामने आ चुका है, बाद में एक वजाहती स्टेटमेंट या वजाहती ऑर्डर भी सामने आ चुका है, वो काबिल अमल या नाफिजुल अमल नहीं हो सकता। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो पुराने कानून के तहत दिया, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो मेंबरान जिन्होंने अपने पार्टी सर्टिफिकेट्स या तो जमा नहीं कराए थे या एक दफा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए जमा करा रखे थे, वो इनको रिवोक नहीं कर सकते। लिहाजा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 41 के करीब हैं वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे नए कानून के मुताबिक। इसका नतीजा यह है कि एक बहुत बड़ी कानूनी और सियासी जंग को जन्म दे सकता है। इससे बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले ही यह खदशा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। इसहाक सार ने 12 जुलाई को ही यह बताया था कि इस फैसले पर अमल दरामद का किसी का कोई इरादा नहीं। अगस्त के पहले हफ्ते में यह कानून बदल दिया गया, तरमीम कर दी गई और इन दो खतूत के अंदर वाज़े तौर पर लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जुरिस्प्रूडेंस है कि जो नया कानून हो वही काबिल अमल या नाफिजुल अमल होगा और उससे पहले की जजमेंट्स की कोई अहमियत नहीं होगी। लिहाजा अब कानून में तरमीम की जा चुकी है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला भी इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, इन दो खतूत के मुताबिक अब काबिल अमल नहीं रहा। साथ ही साथ एक और बड़ा अहम मामला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में 21 सितंबर को जलसा करने के लिए बज़िद है। वो ये चाहते हैं कि जलसा हर सूरत में हो। इमरान खान साहब भी इसका इरादा कर चुके हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को इस हवाले से डायरेक्शंस भी दे रखी हैं। पंजाब हुकूमत के पास अपने मामलात हैं और पंजाब हुकूमत ये कहती है कि उनको खतरा है कि यहाँ पर बलवाई आ जाएंगे, यहाँ पर दंगा फसाद होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे पंजाब के अवाम की जानो माल को खतरा हो सकता है। ये दोनों ही बड़े अहम मौजूद, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब। ये जो दो खतूत लिखे गए हैं इसके हवाले से भी उनसे जानते हैं, एक अहम मामला है। तारड़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे पता है यू आर अंडर द वेदर, स्टिल आपने वक्त निकाला, लेकिन अहम मामला है, लिहाजा मैं चाहूँगा ज़रा इस पर आप रहनुमाई फरमाइए। ये दो खतूत, एक स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से लिखा गया है और एक पंजाब असेंबली के जो ऑनरेबल स्पीकर हैं उनकी जानिब से लिखा गया है, तो इफेक्टिवली फिर ये स्टांस है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और उसके बाद एक वजाहत भी आई इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर, फिर वो फैसला तो काबिल अमल ना रहा इन खतूत के बाद। जो फैसला मुनाफी हो आपकी बुनियादी जो आईनी इख्तियार है कि पार्लियामान एक सुप्रीम इदारा है, एक सॉवरन इदारा है, अब ये तो नहीं हो सकता कि आप कानून साजी को ना माने और पार्लियामान की बालादस्ती को ना माने और क्लॉक रिवर्स करके एक ऐसा ऑर्डर पास किया जाए जो इलेक्शन एक्ट 2024 के खिलाफ हो, उसकी वायलेशन करता हो। और अगर चले इस बात को भी अगर मान लिया जाए कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम ना होती तो फिर रूल्स मौजूद थे कि आपने 48 घंटों के अंदर आजाद अरकान ने कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, और जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उन्होंने एक एफिडेविट दिया है। अब वक्त के धारे को वापस मोड़ के कानून को स्ट्राइक डाउन करके एक सियासी जमात की रिजर्व सीट्स का हक उनको दे दिया जाए, तो फिर मुझे बताइए, अगर स्पीकर साहिबान दोनों पार्लिमानी बालादस्ती के लिए ना खड़े हुए और उन्होंने अपना किरदार अदा ना किया तो ये पार्लियामेंट बेवकत हो जाएगी, बेतौकीर हो जाएगी, एक रबर स्टैंप बन जाएगी, और जब भी जुडिशरी का दिल करेगा वो पार्लियामेंट के ऊपर से गुजर जाएंगे, उसको स्टीम रोल कर देंगे और कोई बात करने वाला नहीं रहेगा। तारड़ साहब, इसमें एक ये भी इशू है कि अभी डिटेल जजमेंट आनी है। वो 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर था, फिर एक वजाहती ऑर्डर हमारे सामने आया, ऑर्डर कहें या एक वजाहत आई सुप्रीम कोर्ट की। अगर उस डिटेल्ड ऑर्डर के अंदर एज वी नो कि कहा जा रहा है कि वो ऑथर हो रहा है, बट अगर वो आ जाता है और उसके अंदर अदालत ऐसा कुछ लिख देती है, क्योंकि आप खुद एक कानूनदान है, कि जी इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई कानून बनाया जाता है तो ये ओवरराइड करेगी जजमेंट उस कानून को, क्या ऐसा कुछ लिखा जा सकता है? और अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या इम्प्लीकेशंस होंगी उसकी? डिटेल्ड ऑर्डर, मुझे तो वकील बताते हैं कि डिटेल्ड ऑर्डर इसलिए नहीं आ रहा कि उस डिटेल्ड ऑर्डर का जवाब कोई नहीं मिल रहा, वरना तो अगर वजाहत आई थी तो वजाहत के साथ डिटेल ऑर्डर भी जारी कर दिया जाता। अगर वजाहत के अंदर इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया है कि आप इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करें तो उसके रीजन भी दे दिए जाते।
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قانون جو ہے وہ ججمنٹ کو اوور رائڈ کر سکتا ہے, ججمنٹ قانون کو نہیں اوور رائڈ کر سکتی. یا تو آپ ہمیں ڈائریکشن دیں اس کے اوپر اور لکھیں اسپیکر کو کہ جی آپ نے یہ خط لکھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سپریم ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے, پھر تو چلیں ٹھیک ہے, کوئی بات بنتی ہے. مگر دیکھیے قانون کو اوور رائڈ کرنا, آلریڈی ایگزسٹنگ رولز کو اوور رائڈ کرنا, ایفیڈیوٹ کو ختم کر دینا, کلاک کو ریورس کر دینا. اور مجھے یہ بتائیے منیب صاحب, جب 63A کی تشریح کی گئی اور کہا گیا کہ ووٹ کاسٹ ہوگا, وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا, جو ووٹ کاسٹ کرے گا اس کا ووٹ گنتی میں شمار نہیں کیا جائے گا, اور ایک ایسا گناہ بنا دیا گیا کہ آپ وہ گناہ کریں گے مگر اس گناہ کو یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ گناہ نہیں کیا گیا, اور پھر بھی یہ تصور جب کیا جائے گا کہ گناہ نہیں کیا گیا سزا آپ کو ملے گی. وہ 63A کی غلط تشریح کی گئی, حمزہ شہباز کی گورنمنٹ ٹاپل کر دی گئی اور ایک سیاسی جماعت کو فائدہ مل گیا. اب دوبارہ ایک سیاسی جماعت کو اس کا فائدہ ہوا ہے کہ کلاک ریورس کر دی جاتی ہے, قانون کو بالائے طاق رکھا جاتا ہے, پارلیمنٹری ساورنٹی کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگا دیا جاتا ہے. تو پھر مجھے بتائیے کہ یہ کون سا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ یہ تو جو میں ساری باتیں کر رہا ہوں یہ وکلا بار رومز میں بھی کرتے ہیں, یہ کل بھی کنونشن ہوا وہاں بھی میں وکلا کو سن رہا تھا, وہ یہ باتیں کر رہے تھے. تو یہ تو بڑی ستم ظریفی ہے اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کلاک کو ریورس کرتے ہیں اور آئین اور قانون کو نہیں مانتے. تو پھر کم از کم یہ آپ اگر آئین اور قانون کو نہیں مانتے تو اوپنلی اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے. بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور یہ تاثر بن گیا ہے کہ پارلیمنٹری ساورنٹی پہ نقب لگائی جا رہی ہے. ٹھیک, اچھا طاہر صاحب ٹوورڈز دی اینڈ دو تین چیزیں. ایک کل آپ سے منسوب ایک بیان, بلکہ شاید آپ کا ویڈیو بیان تھا کہ ایک امینڈڈ ڈرافٹ بنایا گیا ہے ترامیم کے حوالے سے, بٹ سنس یو آر دی انفارمیشن منسٹر, کیا کچھ آپ بتا پائیں گے کہ ان امینڈمنٹس کے اندر کوئی چیزیں ریکٹیفائی کی گئی ہیں, تبدیل کی گئی ہیں, ود ہولڈ کی گئی ہیں, کیا ہوا ہے اس امینڈڈ ڈرافٹ کے اندر جو آپ نے بنایا ہے؟ اس آئینی مسودے کی, آئینی ترمیم کے مسودے کی جب ڈسکشن ہوئی مولانا کی لیگل ٹیم کے ساتھ, بلاول صاحب کی لیگل ٹیم کے ساتھ, تو اس میں کچھ شکیں امینڈ کی گئی, کچھ نکالی گئی, کچھ ڈالی گئی. تو میں تو اس اپ ڈیٹڈ ڈرافٹ کی بات کر رہا تھا جو اسپیشل کمیٹی کی آخری میٹنگ سے پہلے جو ہے وہ مشاورت کے ساتھ بنایا گیا تھا, اور اس کے اندر تمام پارٹیز کے لیگل جو کاؤنسلز ہیں ان کی انپٹ شامل تھی. تو وہ تو ڈرافٹ اس کے مطابق تیار کیا گیا تھا. تو میں تو اس اپ ڈیٹڈ ڈرافٹ کی بات کر رہا تھا کہ جس میں تمام انپٹ لوگوں کی آئی تھی اور ایک اپ ڈیٹڈ امینڈڈ ڈرافٹ تیار کیا گیا تھا. آپ کو امید ہے طاہر صاحب کہ اب یہ سیل تھرو کر جائے گا, کنسنسس آپ ڈیولپ کر پائیں گے؟ دیکھیے ہماری اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک بات تو طے ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا قیام جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں جس کو انویزٹ کیا گیا تھا وہ ضروری ہے, اور اس کا ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو ہر حال میں جو ہے منطقی انجام تک پہنچایا جائے, اور آپس سے بات چیت کر کے ڈائیلاگ کے ذریعے, کنسنسس کے ذریعے, کنسلٹیشن کے ذریعے کوشش کریں گے کہ آئینی عدالتوں کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جائے. ٹھیک ہے طاہر صاحب, لاسٹ ایک سوال ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون بنا پچھلے سال آپ پارلیمان کے اندر, اب اس کے اندر امینڈمنٹ آ رہی ہے آرڈیننس کے تھرو, if you can shed some light, یہ کیا چیز ذہن میں رکھ کے کیا گیا ہے, if you can tell us. دیکھیے اس پہ ابھی جب کوئی حتمی بات ہوگی میں آپ کو بالکل گوش گزار کر دوں گا, اور جیسے اس کی کوئی کنفرمیشن آتی ہے آپ کے سامنے تمام ڈیٹیل رکھ دی جائیں گی. مگر دیکھیے پریکٹس اینڈ پروسیجرز کے تحت بھی کم از کم کیسز کا میرٹ پہ لگنا, ان ٹرن لگنا, یہ چیزیں ضروری ہیں, مگر اس پہ ابھی مجھے کنفرمیشن نہیں ہے, جیسی ہوگی آپ کو ہم مطلع کریں گے. بہت شکریہ عطا اللہ طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب بات ہو جائے وہ جلسہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کرنا چاہ رہی ہے 21 ستمبر کو لاہور کے اندر, اور اس حوالے سے ہائی کورٹ سے بھی رابطہ کیا گیا ہے, ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے, لارجر بینچ بن رہا ہے. کیا پنجاب حکومت کے کچھ خدشات ہیں اس جلسے کو لے کر, کیا اجازت یا NOC مل جائے گا؟ یہ تمام سوالات ایسے ہیں جن کا جواب پنجاب حکومت ہی دے سکتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید کوثر کاظمی صاحب جو کہ ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے. بہت شکریہ آپ کا کاظمی صاحب. اور ہمارے ساتھ عمر ڈار صاحب موجود ہیں, سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بڑی خدمات ہیں ان کی اپنی پارٹی کے لیے اور بڑا کچھ برداشت کیا انہوں نے جب مشکل میں تھی پاکستان تحریک انصاف. ویسے مشکل میں تو اب بھی ہے, لیکن کاظمی صاحب میں اگر سب سے پہلے آپ سے آغاز کروں, اعتراض کیا ہے, کنسرن کیا ہے پنجاب حکومت کا؟ کیا NOC دینے کے حوالے سے کوئی ضابطہ ڈسکس ہو رہا ہے تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا؟ چانسز ہیں کہ آپ جلسے کی اجازت دیں گے, پنجاب حکومت دے گی؟
منیب، جو سنجانی میں جو شو کیا انہوں نے، بلکہ میں تو اس کو بارہا یہ کہتا ہوں کہ وہ شو نہیں تھا، ایک علم بغاوت تھا جو کہ بلند ہوا ریاست کے خلاف. تو اس کے بعد ان کی انٹینشنز جو ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں سامنے. ایک راستہ دیا گیا، ایکسکیوزز بنائے گئے کہ ہمیں ہمارے راستوں کو بند کر دیا گیا، کنٹینرز لگا دیے گئے اور لوگوں کو روکا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ وہاں پہ جو ہوٹلز تھے ان کو بند کیا گیا، ریسٹورنٹس والوں کو منع کیا گیا کہ آپ نے ان کو کھانے پینے کی اشیاء نہیں دینی. تو ایک جھوٹ تھا جس کا بازار گرم تھا. وہاں پہ جس طرح کی زبان استعمال کی گئی اور اس کے بعد جس طرح ایک دھمکی امیز لہجہ اختیار کیا گیا، تو بطور حکومت پنجاب ترجمان میں آپ کو یہ واشگاف الفاظ میں، کھلے الفاظ میں بتا دوں کہ اپنی عوام کا جو جان و مال ہے، ان کی املاک ہے، اس کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری ہے. انہوں نے اپنی انٹینشن ظاہر کی ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں پنجاب آ کے. اگر یہ یہاں پہ آ کے ایک پھر سانیہ 9 مئی طرز کا جو ہے وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، بلوائی لے کے آنا چاہتے ہیں وہاں سے، تو پھر تو کسی صورت ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. گارنٹیاں پہلے بھی انہوں نے دی تھی، وقت کے حوالے سے، نظم و ضبط کے حوالے سے بڑی انہوں نے ان رائٹنگ ساری چیزیں دی تھی جس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو اب تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی کسی بھی بات پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے. اسی لیے ہم نے وہاں پہ اپلیکیشن ایک بھی دائر کی. اس حوالے سے کہا گیا کہ اگر یہ آتے ہیں تو ان کو یہاں پہ روکا جائے، کیونکہ آلریڈی یہ اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے، اپنے فعل سے، قول و فعل سے ہر چیز کو یہ بتا چکے ہیں یہاں پہ کہ یہ پنجاب میں کس مقصد کے لیے آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی گفتگو سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ اجازت دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے یہ لشکر کشی کے لیے آئیں گے، یہ جلسہ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے اور یہ اپنے ساتھ بلوائی لائیں گے. سو ان پریکٹیکل وے آپ نے ذہن بنا رکھا ہے کہ اجازت نہیں دینی فار نمبر آف ریزنز، اور آپ کے ذہن میں سنجرانی کی تقریر ہے، اس جلسے کے اندر جو کچھ ہوا وہی کچھ ہے. اگینسٹ دس بیک ڈراپ آپ اجازت، یعنی پنجاب حکومت اجازت نہیں دے رہی، یہی ہے جی؟ منیب، آپ دیکھ لینا کے پی میں ہوا کیا. جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، ان کا لہجہ کیا ہے؟ وہ ہر وقت ایک غصے کی حالت میں رہتے ہیں. وجہ بھی آپ کو پتہ ہے جی، وہاں پہ ان کے اپنے لوگ ان کو روک رہے ہیں، کیونکہ دوسری جانب کیا معاملات ہیں پنجاب میں، بلکہ آپ کے توسط سے آپ کو دیکھا جاتا ہے منیب، آپ کو سنا جاتا ہے، آپ کی مانی جاتی ہے. آج میں کے پی کے عوام کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں بطور ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب، اس ہفتے کے اندر کیا 2 اہم ترین چیزیں پنجاب میں رونما نہیں ہوئی. ہم سنا کرتے تھے کہ کسی کے بچے کو اگر کوئی مسئلہ ہو جائے ہارٹ کا، تو والدین کے پاس اگر پیسے نہ ہوں تو وہ موت کا انتظار کرتے تھے اپنی بچے کا. ہر دن ان کے لیے موت کے برابر ہوتا تھا. تو چیف منسٹر نے بڑے اچھے طریقے سے کارڈ دیے ان بچوں کے والدین کو کہ اب آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اب آپ اس لمبے کرب سے جو آپ گزرا کرتے تھے آپ کو نہیں. آج پھر 25 بلین کا تاریخ میں پہلی مرتبہ اسکالرشپ دینے جا رہی ہیں. تو دوسری طرف تو ہم اپنے صوبے کے اندر اپنے عوام کو ان منصوبوں سے روشناس کرا رہے ہیں، ان کے مسائل حل کر رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ انہی عوام کی املاک کو نقصان پہنچائیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کی اپریہنشن اپنی جگہ اور آپ کہتے ہیں نہیں ہوگا. عمر ڈار صاحب، آپ تو باقاعدہ طور پر تحریک انصاف اور آپ کے جتنے بھی کولیگز ہیں، آپ تو تیاری کر رہے ہیں 21 ستمبر جلسے کی، اور بائی اینڈ لارج بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ جلسہ تو ہر حالت میں ہوگا. پنجاب حکومت کا موقف آپ کے سامنے ہے، اجازت ملتی نظر نہیں آتی. کیا ہوگا اگر اجازت یا این او سی نہ ملی تو؟ میں تو ان کی باتیں سن کے حیران ہو رہا تھا کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. پہلی تو گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، ایک پارٹی کا یہ ہمارا آئینی جو ہے حق ہے کہ ہم جلسہ کریں. اور دوسری میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ منیب، آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ یہ جو اسلام آباد سنجانی میں بھی جلسہ ہو گیا، 6 ماہ ہمیں لگ گئے اس جلسہ کرنے کے لیے. 6 ماہ کئی ایک مقامات جو ہے وہ بدلے گئے. یہ جو بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ سنجانی جلسے میں جس طرح کی گفتگو کی، اس وجہ سے ہم یہاں جلسہ نہیں ہونے دینا چاہتے پنجاب میں. میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد منیب ایک جلسہ تو چھوڑیں، پنجاب کے کسی شہر میں بھی انہوں نے تحریک انصاف کو ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ بھی نہیں کرنے دی. اگر کوئی چھوٹی سی کارنر میٹنگ تحریک انصاف کہیں کر لیتی ہے تو فوری اس کے بعد پولیس جو ہے وہ ادھر پہنچ جاتی ہے. بنیادی طور پر ان کے اندر ایک خوف ہے، یہ خوف ہے وہ جو ان کو یہ سب کرنے کے لیے، مطلب یہ خوف ہی ہے نا. کبھی دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور جب بھی
چاہے وہ مسلم لیگ نون تھی، پیپلز پارٹی تھی، جمعیت علماء اسلام تھی، جب بھی وہ کوئی جلسہ، کوئی احتجاج، کوئی ریلی لے کر اسلام آباد آئے تو ہماری حکومت نے نہ کبھی کنٹینرز لگائے، نہ کبھی کریک ڈاؤن کیا، نہ کبھی کسی پارٹی کے ورکروں میں پکڑ دکڑ کی، بلکہ کھلے دن ان کو آنے دیا، جو ان کا ایک جمہوری آئینی حق تھا۔ یہ آتے تھے، جلسہ کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ لیکن انہیں تو اتنا خوف ہے تحریک انصاف کے جلسوں کا کہ ان کو تو رات کو نیند نہیں آتی۔ تحریک انصاف جلسہ اناؤنس کر دیں، میں آپ کو بٹ عمر بھائی بات یہ ہے، اور میں دوسری اگر میں اجازت، اگر آپ کی ایشورنس دیں، آپ ایک ذمہ دار شخصیت ہے نا، دونوں معززین ہیں، آپ ذمہ داری سے کہہ دیں کہ یار وہ سیاسی باتیں سیاسی ہوتی ہیں، کوئی لشکر کشی نہیں کرنے آ رہے، پنجاب ہر ایک کا پنجاب ہے، ہر ایک کا بلوچستان ہے، ہر ایک کا اسلام آباد ہے، سب پاکستانیوں کی حکومت ہر جگہ ہے۔ تو اگر آپ ایشورنس دے دیں کہ بھائی کوئی بلوائی نہیں آ رہے، ہم تو جلسہ کرنے جا رہے ہیں یار، تم دے دیں اجازت ہمیں۔ منیب بھائی، کون نہیں جانتا کہ جلسوں میں تو باتیں ہوتی ہیں، جلسوں میں تو آ کے جب مقرر بات کرتا ہے وہ جس بات میں آ کے باتیں بھی کرتے ہیں، یہ کون نہیں جانتا؟ ان کے تو اپنے لیڈر کہتے رہے ہیں کہ ہم پیٹ پھاڑ کر ملک کی دولت نکلوائیں گے، ہم پیٹ کا چیر پھاڑ کر دیں گے۔ مطلب ان کو تو اپنی بھی وہ تقریریں یاد ہونی چاہیے جس طرح کی یہ کرتے رہے ہیں۔ جلسوں میں تقریریں ہوتی ہیں، اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف الحمدللہ ایک پرامن جماعت ہے، یہ کوئی پہلی مرتبہ جلسہ نہیں کرنے جا رہی۔ اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں ہم جلسہ کدھر کر رہے ہیں، ہم مینار پاکستان میں جلسہ کر رہے ہیں۔ کن حالات میں کر رہے ہیں؟ جبکہ ہمارے اپنی پارٹی کے لیڈر عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، انہوں نے جلسہ گاہ نہیں ہونا۔ اور مینار پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کا وہ مقام ہے کہ بڑے بڑے لیڈروں نے بھی وہاں جلسے کیے ہیں، تو وہ اتنی آسانی سے وہ جگہ جو ہے نہیں بھرتی۔ لیکن اس کے باوجود ان پہ اتنا خوف طاری ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف جب جلسہ کرے گی تو مینار پاکستان اندر اور باہر سے اس طرح عوام کی اکثریت نہیں، بٹ اگر اجازت نہ دی عمر بھائی، ڈار صاحب انہوں نے اگر اجازت آپ کو نہ دی، پنجاب حکومت ہے اور آپ کو پتا ہے حکومت کی پھر اپنی ریٹ بھی ہوتی ہے، حکومت کی طاقت بھی ہوتی ہے، اگر اجازت نہ ملی آپ کو تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر مجبوری ہے آپ کو جلسہ مؤخر کرنا پڑے گا یا انتظار کرنا پڑے گا؟ نہیں دیکھیں، ہم پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ اسلام آباد والا جو جلسہ ہے اس کو بھی اسی طرح 6 ماہ لگ گئے۔ اب ہم نے جلسہ جاگے فروری مارچ میں تو نہیں کرنا اگر ہم اجازت کے چکر میں پڑ جائیں۔ اسلام آباد کے جلسے کی بھی کبھی اجازت مل رہی تھی، پھر ڈی سی صاحب نہیں مان رہے تھے، کبھی کچھ ہو جاتا تھا۔ جلسہ کرنا منیب ہمارا ایک آئینی حق ہے، بالکل ہے، اپوزیشن جماعتوں کا یہ آئینی حق ہوتا ہے۔ اور ان کو کس بات کا اندیشہ یا خوف ہے؟ کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت خود اس پوزیشن میں نہیں رہی کہ وہ خود جلسہ کر سکے۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں، ہم تو مینار پاکستان میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے بغیر، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک تاریخ ساز جلسہ ہوگا۔ یہ بھی جلسہ رکھیں، میاں نواز شریف صاحب کی کو وہاں بلائیں، اور دیکھتا ہوں میں بھلا مینار پاکستان کو یہ بھر سکتے ہیں یا نہیں۔ اچھا چلیں، یہ تو خیر ایک سیاسی چیلنج آپ نے دیا۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں جی، یہ بحث دلچسپ ہے، معاملہ بھی بڑا سنگین ہے، جلسے کی بات ہے اور تحریک انصاف بضد ہے کہ ہم نے کرنا ہے، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ جلسہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں خدشات ہیں۔ کوثر کاظمی صاحب کے پاس اس کا جواب لینے کے لیے جاتے ہیں، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ کاظمی صاحب بات یہ ہے، انہوں نے تو جلسہ کرنا ہے لیکن وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جلسوں میں بات ہو جاتی ہے، آپ لوگوں نے ایک معاملے کو پکڑ لیا ہے کہ اس میں تقریر ہو گئی، یہ ہو گیا، گنڈا پور صاحب نے جو کیا، پھر گنڈا پور صاحب کے ساتھ ظاہری بات ہے اسلام آباد میں ان کو ریزسٹنس بھی آئی بہت سے معاملات میں، پھر آپ نے بھی اپنا ڈنڈا سوٹا چلایا، لوگوں کو پارلیمنٹ سے اٹھوایا۔ پر اب بات یہ ہے، یہ پنجاب لاہور ہے، صوبائی دارالحکومت ہے، کوئی آپ بھی بڑے پن کا مظاہرہ کریں نا، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، آپ جلسوں جلوسوں سے نہیں منع کر سکتے اپوزیشن کو۔ منیب، مسئلہ ہی یہ ہے نا کہ یہ اپنی عوام، اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کے تعداد ان کی جو بھی ہے، ان کو کچھ اور بتاتے ہیں، اور پھر جب بات آگے بڑھتی ہے تو یہ کہتے ہیں وہ تو ایک سیاسی تقریر تھی۔ اب کشتیاں جلا کے نکلنے کا جو ٹویٹ ہے اس سے یہ دستبردار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جو ایک بغاوت ریاست کے خلاف تھی خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے جو باہر آئی، یہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اپنے عوام کے درمیان ان کو جوش و خروش ان میں ڈالا جاتا ہے تاکہ فساد تو انہی سے کرایا جاتا ہے۔
جناح ہاؤس پہ حملہ تو انہی سے کرایا جاتا ہے, شہداء کے مجسموں کی توہین تو انہی سے کرائی جاتی ہے, ایئر بیس پہ حملہ تو انہی سے کروایا جاتا ہے. تو یہ تو بڑے طریقے سے ان کو کہنے کے بعد کہ جاؤ جلا دو, مار دو, گرا دو, سر پھاڑ دو, اس کے بعد یہ بدل جاتے ہیں اس بات سے. ایک طرف یہ اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیتے ہیں, پھر اسی کے پاؤں پڑے ہوتے ہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں یار, یہ اپنے قول و فعل میں تضاد مت لے کے آؤ, سچ بولو قوم سے. آپ نے ہمیشہ پہلے کرپشن کا چورن بیچا, بین الاقوامی سطح پہ آپ کو ہتک کا سامنا کرنا پڑا, آپ اس میں جھوٹے ثابت ہوئے, لیکن جو چیز آپ لوگوں کے دماغ میں ڈال چکے ہیں وہ اب کیسے نکلے گی؟ وہ ایسے ہی نکلے گی کہ ایک طرف کا صوبہ آپ کو کام کر کے بات یہ بات تو آپ کو بھی پتا نا قاضی صاحب, یہ بات تو آپ کو بھی پتا ہے کہ تحریک انصاف کے جلسے سے نہ ہی آپ کی حکومت گرے گی نہ ہی ان کی حکومت آ جائے گی. مینار پاکستان کے ایک جلسے سے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ تحریک انصاف یہ ثابت کرے گی کہ ہم عمران خان صاحب جیل میں ہیں لیکن پھر بھی عمران خان کا سپورٹر ووٹر جلسہ گاہ پہنچا ہے, انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے, آپ انہیں اس سے روک رہے ہیں. منیب, ایشو یہ ہے, ڈار صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم خوف میں مبتلا ہیں, بہت اچھا کہا انہوں نے. خوف کس چیز کے؟ ہمیں خوف اپنی عوام کی جان و مال کا ہے بھائی. اب یہ وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, کے پی کے اندر دہشت گردی عروج پہ آئے دن وہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں, یہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ چیک پوسٹیں ہٹا دو, پھر ان کو اپنا دوست کہہ رہے ہیں, ان افراد کو, اس جتھے کو اپنا دوست اپنا بھائی کہہ رہے ہیں جو ہمارے قومی ترانے کی تضحیق کر رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے. پھر اس کے بعد ایسے افراد ان کے پاس ہیں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ماضی میں ہم نے بنی گالا کو دیکھا, زمان پارک کو دیکھا, جب پیٹرول بم چلے وہاں پہ ہماری ایجنسیز نے کیا ان کو پہچانا نہیں وہ کون لوگ تھے. اگر پھر یہ اسی نیت سے پنجاب میں چڑھائی کرنا چاہتے ہیں پنجاب پہ, وہ نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارے عوام کاظمی صاحب وہ نہیں کرنا چاہتے چڑھائی, انہوں نے کہا ہے کوئی چڑھائی نہیں کرنی ہم نے. دوسری بات یہ اگر اجازت آپ نے نہ بھی دی, انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے کہ وہ جلسہ. سر آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ کو دیکھیں. اچھا وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی آپ کو پتا ہے, خان صاحب کا ٹویٹ آپ کو وہ ٹھیک ہے, خان صاحب کا ٹویٹ اپنی جگہ, کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب کی تقریریں بھی اپنی جگہ, لیکن آپ کو پتا ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ نے جو تقریر کی اس کے بعد ان کو بھی کیا فیس کرنا پڑا. بٹ سوال یہ ہے جب وہ پنجاب کے اندر آئیں گے, ان کی سیکیورٹی, ان کا پروٹوکول, ان کی سب کچھ آپ کی ذمہ داری ہوگا, وہ بھی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نا. بٹ سوال یہ ہے کہ ان کا یعنی تحریک انصاف کا ارادہ یہ ہے کہ اگر آپ نہیں بھی اجازت دیں گے تو عوام نکلیں گے, اپنے عمران خان کے سپورٹر ووٹر نکلیں گے مینار پاکستان جانے کے لیے. یہ اسلام آباد تو ہے نہیں, اسے کنٹینر سٹی آپ نہیں بنا سکتے. منیب, ہر سیاسی جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے, ہر سیاسی جماعت کا یہ دعویٰ ہوتا ہے. دیکھیں جب خان صاحب جیل میں بیٹھ کے کھل کے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی 9 مئی سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا, آپ فوٹیجز دیکھیں سی سی ٹی وی, اس میں جو افراد ہیں آپ ان کو پکڑیں, سزا دیں, ماریں, پھانسی پہ لٹکا دیں. اب اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص اپنے بچوں کو جانے دے گا, کوئی ماں اپنے بیٹوں کو جانے دے گی ان کی شر انگیزی اور شر پسندی کے معاملات میں. کچھ نہیں ہونے جا رہا, عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, کے پی کے کی عوام. اب وہ کوئی شر انگیزی نہیں کرنے جا رہے نا, وہ تو جلسہ کرنے جا رہے ہیں نا, وہ تو جلسہ کرنے. جی میں عمر بھائی آ رہا ہوں آپ کے پاس. منیب اب لوگ ان کو پہچان چکے ہیں. آپ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو 40 سے 50% لوگ کے پی کے سے آئے نظر آتے ہیں. آپ یہاں پہ آ جائیں لاہور میں, لاہور کے ہاسپٹل وزٹ کریں, آپ کو کے پی کی عوام یہاں پنجاب میں نظر آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, سوال کر رہے ہیں بھائی, ہم آپ کی کسی چیز کا ایسا نہیں بننے جا رہے. ٹھیک ہے چلے, وہ تو ان پہ ہے نا, وہ ڈیسائیڈ, بات یہ ہے قاضی صاحب, وہ ڈیسائیڈ آپ نے یا میں نے نہیں کرنا. جلسے کی کال انہوں نے دی ہے, عوام نے آنا ہے تو اپنی مرضی سے آنا ہے, اگر نہیں آنا تو تب بھی اپنی مرضی کرنی ہے. بٹ عمر ڈار صاحب اگر کوئی آپ تھوڑا سا کوشش کریں, کوئی ایسا ایفیڈیویٹ, کوئی ایسی ایشورنس جو بحثیت جماعت آپ دیکھ سکیں کہ ایک پرامن جلسہ ہوگا, تقاریر ہوں گی, لیکن کوئی ریاست مخالف چیز نہیں ہوگی, کوئی فوج کے خلاف نہیں ہوگا, کوئی تضحیک آمیز زبان نہیں استعمال کی جائے گی, تو شاید رستہ نکل سکتا ہے. 100% منیب, 100% یہ ایک پرامن ہی جلسہ ہوگا, الحمدللہ پرامن ہی جلسہ ہوگا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی یہ جتنے بھی بلا وجہ جواز پیش کر رہے ہیں کہ جی یہ اس طرح ہو جائے گا, اس طرح ہو جائے گا, یہ مطلب محض میں آپ کو ایک بات بتاؤں, صرف ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو تحریک انصاف کا آئینی حق ہے, یہ اس سے خوفزدہ ہیں. اور ہمارے لوگ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ابھی بیان کر رہے تھے, اس لیے کہ یہ راستوں میں کنٹینرز لگا دیتے ہیں, جگہ جگہ پولیس کھڑی کر دیتے ہیں,
کریک ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر. پھر اس لیے ہمیں اپنے لوگوں کو ہمت اور حوصلہ دینے کے لیے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے پہنچنا ہے, ہر حال میں پہنچنا ہے. کیونکہ جس طرح کا بے ایمانہ ظلم اور جبر اور بربریت یہ انہوں نے پنجاب میں شروع کر رکھا ہے. میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ پنجاب میں تحریک انصاف کے لیے ایک ماشاءاللہ بلکہ ماشاءاللہ پلس لگایا ہوا ہے انہوں نے. یہ میرے بھائی بیٹھ کے 9 مئی کی بات کر رہے تھے, ہم تو ہر روز 9 مئی کا مطالبہ کرتے ہیں. آج بھی ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس جوڈیشل کمیشن کے ذریعے جو ہے وہ 9 مئی کی انکوائری ہونی چاہیے. دیکھیں منیب, جب کوئی قتل ہوتا ہے نا, جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو قتل ہوا ہے اس کا بینیفیشر کون ہے. ٹھیک ہے, یہ جو 9 مئی کا سن ہے اس کی بینیفیشر تو یہ مسلم لیگ نون بنی ہوئی ہے. چلیں ہم تو اسی 9 مئی کو آج تک بھگت رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, چلیں یہ بحث بڑی لمبی ہے. میں جناب کوثر کاظمی صاحب کا اور جناب عمر ڈار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہتی ہے, جب حکومت کے ارادوں سے لگتا نہیں کہ وہ جلسے کی اجازت دیں گے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب, ملک کے ممتاز صحافی ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت شکریہ شامی صاحب آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. شامی صاحب سب سے پہلے سر اگر آغاز اب اس بات سے کریں, جو مسودہ کھیلا گیا پچھلے اتوار کو, جو الاؤ می ٹو سے شاید کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہو, جو تماشا لگایا گیا, حکومت کہتی ہے کہ جی ہم نے تو سب کو آن بورڈ لیا تھا, لیکن مولانا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو سے ایسے لگتا ہے کہ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور کچھ حکومتی وزراء کے بیانات سے لگتا ہے کہ شاید مولانا صاحب نے رات کے کسی پہر اپنا موقف تبدیل کر لیا. جو پچھلے اتوار کو ہوا, اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کتنا مشکل ہے حکومت کے لیے یہ ترامیم منظور کروانا؟ منیب صاحب, ابھی تو حکومت جو ہے مشاورت کے مرحلے سے گزر رہی ہے. آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے, اعظم تارڑ صاحب وہاں گئے ہیں جی. پھر ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ وکلا تنظیموں کو اعتماد میں لیا جائے گا اور پھر آخری شکل دی جائے گی. تو ابھی تو لگتا ہے کہ حکومت کا ہوم ورک مکمل نہیں ہوا, اور جو کچھ ہوا ہے اس سے یہ بات تو واضح ہے نا کہ کوئی حتمی چیز سامنے نہیں تھی جی. اور مولانا نے تو کسی مرحلے پر بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ وہ آئینی ترامیم کے حق میں ہیں. تو وہ تو ایک بڑے محتاط طریقے سے اپنا رد عمل دیتے رہے اور وہیں کھڑے رہے جہاں کہ آپ کھڑے ہیں. اب ذرا کچھ واضح ہو گئے ہیں تو حکومت کو بڑے متعین الفاظ میں اپنا ڈرافٹ پیش کرنا پڑے گا, تبھی اس پر مشاورت کا آغاز ہو سکے گا اور تبھی معلوم ہوگا کہ آپ آگے بڑھ سکیں گے یا نہیں بڑھ سکیں گے. شامی صاحب کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ حکومت اس سارے معاملے کو چھوڑ نہیں سکتی, ابینڈن نہیں کر سکتی. چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جانا, اس کا بننا, وہ ایک اور معاملہ ہے. آرٹیکل 8 کا بڑا ذکر ہوتا رہا کہ اس میں حکومت ترمیم کرنا چاہتی ہے. حکومتی وزراء نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, آپ دیکھ لیں ڈرافٹ میں کچھ نہیں تھا, لیکن کچھ تو تھا جو مولانا کے سامنے تھا. اب آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے معاملے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک سٹیک ہے اور کچھ بہت سینسٹیو چیزیں ہیں جو کہ بہرحال کروانے کی ضرورت سمجھتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیے, جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے, وہ جو مقدمات ہیں عدالتوں میں فیصلہ نہیں ہوتے, اور آج تفصیل بھی بیان کی ہے اعظم تارڑ صاحب نے کہ حتیٰ کہ بے نظیر بھٹو صاحب کا جو مقدمہ تھا کس طریقے سے اس میں ملزم بری کر دیے گئے اور جو عدالت تھی اس کو دباؤ میں لا کر دہشت گرد جو ہیں انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. تو یہ ایک پیچیدہ صورتحال تو ہے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ دہشت گردوں کو سزا دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا. مقدمات کا تیز رفتاری سے ہم فیصلہ نہیں کر پائے. تو اس کے لیے غور تو کرنا پڑے گا. اگر آپ فیصلے نہیں کر سکیں گے تو پھر اور فورم بنانا پڑے گا.
اور یا پھر فوجی عدالتوں کے سپرد معاملات کرنے پڑیں گے، یا ان عدالتوں کو کوئی نقاب اڑانی پڑے گی؟ کئی ملکوں میں ایسے تجربے بھی ہوئے ہیں کہ جب عدالتوں کے جج جو ہیں ان کی شناخت ظاہر نہیں ہوئی اور انہوں نے نقاب پہن کر سماعت کی ہے، تو کوئی یہ معاملہ جو ہے دہشت گردی کا اس حوالے سے تو صورتحال جو ہے تسلی بخش نہیں ہے. اور جہاں تک عام مقدمات کا تعلق ہے، اس میں جو غیر ضروری تاخیر ہوتی ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک ہمارا نظام عدل جو ہے جتنا سست رفتار ہے وہ بھی دنیا پوری کو معلوم ہے. تو یہ شکایات تو معلوم ہیں اور وجوہات بھی ہمارے سامنے ہیں. تو اس حوالے سے تو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی اقدامات کیے جائیں اور کوئی اصلاحات کی جائیں، لیکن وہ اصلاحات یک طرفہ نہیں ہو سکتی. آئین جو ہے اس میں ترمیم کرنے کے لیے ایک وسیع تر اتفاق رائے کی تو ضرورت ہوگی. ٹھیک. اب شامی صاحب، ایک یہ بھی فوجی عدالتوں کا آپ نے ذکر کیا، لامحالہ اب یہاں گفتگو چلی جاتی ہے جناب عمران خان کی طرف، اور ان کی جماعت کو یہ لگتا ہے وہ شاید اسے اتنے ویہمنٹلی اپوز بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے خدشات ہیں. انہوں نے دو ہائی کورٹس کے اندر کم از کم درخواستیں بھی دائر کی کہ جی ہمیں اپریہنشن ہے کہ عمران خان صاحب کا معاملہ فوجی عدالتوں میں چلا جائے گا. جب ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں، متعدد صحافی ان سے اس بارے میں پوچھتے ہیں، واضح نہ نہیں آتا اور وہ کہتے ہیں کہ قانون اپنا رستہ لے گا. فیض حمید صاحب کے حوالے سے آج بھی یہی کہا گیا کہ وہ سیاسی ایما پر کام کر رہے تھے، اور اس کے تانے بانے اگر ہم اس کو اخذ کریں تو وہ عمران خان صاحب سے ہی جوڑے جاتے ہیں بہت سی گفتگو کے اندر، بہت سی ڈیبیٹس کے اندر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پرابلم رہے گا فوجی عدالتوں کا، اور تحریک انصاف تو کبھی نہیں مانے گی، تو پھر شاید یہ معاملہ ہو ہی نہ پائے کیونکہ مشکل ہوگا، کنسنسس تو ڈیولپ نہیں کر پائے گی حکومت؟ کہ ایک مشکل صورتحال تو ہے. ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو حکومت جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہے وہ یکسو نہیں ہے، اور حالات کا دباؤ جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن عمران خان صاحب کا معاملہ اگر فوجی عدالت میں بھیجنا ہے تو اس میں بھی ابھی تک تو کوئی واضح طور پر ہمیں نہیں بتایا گیا. لیکن اگر فوجی عدالت میں چلا بھی جائے گا تو پھر بھی اس کی اپیل تو بہرحال ہائی کورٹ میں ہوگی، سپریم کورٹ میں ہوگی، یا ریٹ کے طور پر اس کو چیلنج کر دیا جائے گا. حتمی فیصلہ تو سپریم کورٹ ہی کو کرنا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ عمران خان صاحب پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلائیں اور ان کو کوئی سزا دیں اور اس کے بعد اس میں کتاب بند کر دیں. تو وہ ایسا نہیں ہو سکے گا. تو معاملہ تو بالآخر سپریم کورٹ میں آنا ہے، مگر اس سے صورتحال الجھ جائے گی. اور ابھی تو گو مگو کی کیفیت ہے، اور اس گو مگو میں سے جتنا آپ الجھے رہیں گے اتنا ہی حالات بھی الجھے رہیں گے اور ہم سب بھی الجھے رہیں گے. تو میرا خیال کوئی اس سے باہر نکلنا چاہیے اور ایک واضح موقف اختیار کرنا چاہیے. پھر جو بھی ہوگا اس کے حق میں یا اس کی مخالفت میں جو بھی آراء ہوں گی وہ مرتب ہو جائیں گی. شامی صاحب، آپ ان چند پاکستان کے بڑے صحافیوں میں سے ہیں جو عمران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے بھی آپ جناب سہیل وڑائچ صاحب اور آپ کے چند رفقا آپ عمران خان صاحب سے ملتے رہے، مقتدرہ سے ان کے جو معاملات خراب تھے ان کو حل کرنے کی تجاویز بھی دیتے رہے، حل نہیں ہوئے. آج عمران خان صاحب کو جیل میں تقریباً 1 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے، معاملات جوں کے توں ہیں. اب آپ کو کوئی اپنی دانست میں، اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا سولوشن ان سائٹ، کوئی حل آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں ابھی اندھیرا ہی اندھیرا ہے؟ اس وقت تو بے یقینی ہے اور کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے راستہ نکلے گا. لیکن اب دیکھیے، اگر سیاسی جماعتیں ساری یکجا ہوتی ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان سے جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں، ایک مفاہمت کا راستہ نکلا ہے. کچھ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ کنسنسس ڈاکومنٹ کو لے کے آئے. اسی طریقے سے ہمیں کوئی ایسی صورت تو کرنی چاہیے نا کہ کوئی بات چیت ہو، کوئی راستہ نکلے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی 1 قدم آگے آتے ہیں، 2 قدم پیچھے جاتے ہیں، اور کبھی ایک سگنل دیتے ہیں، کبھی دوسرا سگنل دیتے ہیں. تو
تو نہ وہ یکسو ہیں اور نہ ان کے مخالف یکسو ہیں، اور اس وجہ سے ایک نقصان تو ہو رہا ہے، لیکن اگر حالات آگے بڑھتے رہیں اور معاملات جو ہیں تو پھر وقت انہیں خود بخود سنبھال لے گا یا سدھار دے گا، کیونکہ معاملہ منجمد تو نہیں رہ سکتا نا۔ شامی صاحب، جو ڈیموکریٹک یا جمہوری کریڈینشلز ہوتے ہیں کسی جماعت کے، وہ ظاہری بات ہے ان کی اہمیت تو ہوتی ہے۔ آج تحریک انصاف سابق صدر عارف علوی صاحب، ان کا آج بھی بیان ہے کہ جی جنرل مشرف کا مارشاء اللہ آج کے حالات سے بہتر تھا۔ اس حکومت پر بڑا سخت کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جی آپ تو ایسے قانون لا رہے ہیں، ایسی ترامیم لا رہے ہیں، ڈنڈے کے زور پر حکومت چلا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے زور پر چلا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنزیوم کر رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، خاص طور پہ سیاسی کیپٹل، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اگر دباؤ یا تناؤ کی کیفیت ہے، ایک جبر کی کیفیت اگر میں اس کو کہوں؟ دیکھیں، یہ تو مسلم لیگ نون کا تو بہت کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ معیشت جو ہے اس کی طرف سے تو کوئی اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، کوئی حالات کچھ سنبھل بھی رہے ہیں، انفلیشن کم ہوئی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا ہے، اور آئی ایم ایف سے معاملات جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور امید ہے کہ کوئی معاملہ ہو جائے گا، اور دوست ممالک جو ہیں وہ بھی تعاون کر رہے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے تو مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور دوسری طرف سے ایک بے یقینی بھی ہے، لیکن اور سیاسی طور پر جو اقدامات وہ کرنا چاہتی ہے وہ کر نہیں پا رہی، کیونکہ اب دیکھیں آئینی ترمیم تو حکومت کے پاس 2/3 اکثریت ہی نہیں ہے، تو جب اکثریت نہیں ہے تو اسے پھر ظاہر ہے کہ اس طرح معاملات آگے نہیں بڑھا سکتی جس طرح وہ چاہتی ہے۔ تو ایک مکسڈ معاملہ اشارے مل رہے ہیں، کچھ آگے بھی بڑھا جا رہا ہے اور کچھ تھوڑی سبکی بھی ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں بالآخر اگر معاشی طور پر معاملات کو سنبھالا جائے تو پھر ایک کرن تو کوئی نہ کوئی نمودار ہو سکتی ہے نا۔ شامی صاحب، اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب کا جو اس خاص طور پر پچھلے دنوں وہ اسلام آباد تشریف لے گئے، سب کچھ ہوا، بہت سے لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بہت سے معاملات سے یا خود کو انہوں نے ڈس ایسوسیٹ کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، میاں صاحب کی وہاں موجودگی کے باوجود، رابطوں کے باوجود، نہ وہ مولانا صاحب کو کنونس کر پائے، نہ وہ اختر جان مینگل صاحب کو ٹیلی فون پر کنونس کر پائے۔ تو اس تاثر میں سے درست تاثر کون سا ہے؟ آپ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کو، ان کی شخصیت کو ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں، آج کے حالات پر بھی آپ کی گہری نظر ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہو کیا رہا ہے کہ میاں صاحب خود بہت سی چیزوں سے دور ہیں، یا انہوں نے کوشش کی لیکن پھر بھی معاملات نہیں ہو پائے؟ کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، میرے لیے تو ان کا رویہ جو ہے کچھ نہ کچھ ناقابل فہم ہے۔ یعنی وہ اپنی حکومت، فیڈرل حکومت اور پنجاب حکومت دونوں کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں، ان کو سنبھالے ہوئے بھی ہیں، لیکن جو سیاسی پیش رفت ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی، اور اس میں جو دباؤ ہے وہ اس میں سے ابھی تک نکل نہیں پا رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بحیثیت مجموعی تو وہ موجودہ صورتحال جو ہے دل گرفتگی کے باوجود وہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی جماعت جو ہے اس کا سہارا بنے ہوئے ہیں، لیکن اب ہر چیز ان کے بھی بس میں نہیں ہے، اور ہر چیز ان کے بس میں بھی نہیں ہے جو حکومت میں ہیں۔ تو بہت کچھ سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات آگے بڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اپنی جگہ کھڑے رہنا جو ہے یا کچھ پیچھے ہٹ جانا ہے وہی بہتر معلوم ہوتا ہے۔ شامی صاحب، آخر میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس کے گرد ہر سب کچھ گھوم رہا ہے کہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہمارا تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر ہم نے آلریڈی اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک وفاقی آئینی عدالت ہونی چاہیے، اور اگر اس میں پھر قاضی فائزہ صاحب چلے جائیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن کل چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے یہ بھی فرمایا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہ 26 اکتوبر کے بعد منصور علی شاہ صاحب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ محض صرف آئینی عدالت بنانے کے لیے ہے، اور یہ تعویل درست ہے کہ جی سول کرمنل اپیلز جائیں سپریم کورٹ میں، لیکن آئینی عدالت کے اندر جو کمپلیکیٹ میٹرز ہوتے ہیں جن میں شاید پولیٹیکل کوسچن بھی آ جاتا ہے، وہ آئینی عدالت دیکھے؟ کیا یہ
تعویل درست ہے یا آپ کو لگتا ہے نہیں یہ خصوصی سیاسی مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو وفاقی آئینی عدالت کی تجویز جو ہے یہ تو 2006 کی بات ہے جی 18 سال پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو نے اور نواز شریف صاحب نے اس سے اتفاق کیا تھا اور میثاق جمہوریت پہ دستخط کیے تھے. پھر وقتاً فوقتاً مختلف سیاسی جماعتیں بھی اس کی حمایت کرتی رہی ہیں, لیکن 18 سال میں کوئی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا گیا اس حوالے سے. بلکہ جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو خود مسلم لیگ نون نے اس تصور کی حمایت نہیں کی اس وقت. تو اب آپ 18 سال کے بعد اچانک اگر آپ بڑھا کے اٹھے اور وفاقی آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں تو پھر کچھ دال میں کالا کالا تو نظر آئے گا, اور جو لوگ اس کی نشاندہی کریں گے آپ ان کو یکساں غلط بھی نہیں کہہ سکتے. تو لگتا ہے کہ کچھ سیاسی مقاصد بھی مد نظر ہیں اور کوئی عدلیہ کے معاملے میں جو ایک تصورات ہیں وہ بھی ان کے اندر بھی کچھ ہول آیا ہے. یہ ساری باتیں مل کر ہی آگے یہ باتیں ہو رہی ہیں نا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اچانک اتنا شدت سے یہ موقف اختیار کر لینا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ دیں کہ یہ معمول کی کارروائی ہے یا معمول کی سیاست ہے. یقیناً اس میں کوئی غیر معمولی معاملہ ہے اور غیر معمولی سیاست بھی ہے. بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود. پروگرام آپ نے دیکھا جی, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.